वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह, कौन लोग पढ़ेंगे आज? मालूम है कितने हदीस नंबर पढ़नी है? शेख हदीस नंबर ये 11 पढ़ना है फिर से। हदीस नंबर 11 तो पढ़ चुके हैं ना? जी शेख, हाँ उसको समझाना। अच्छा, समझाना है तो सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज 8 नवंबर 2025 को हम लोग हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने के लिए बैठे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी की हर सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज 11 नंबर हदीस बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है कि उसका उन्वान ही किताब लिखने वालों ने रखा है अल अफ़्व व तसामुह। और ये जो है उस हदीस के मफहूम को हेडिंग में डाला है कि माफ़ी और दरगुजर, यानी माफ़ी, माफ़ करना। अगर दो आदमी के बीच कोई किसी पे ज्यादती करता है, किसी के साथ बदसलूकी करता है या उसे मार पीट देता है तो उन्हें दूसरे आदमी माफ कर दे, तो ये माफी और दरगुजर करने के सिलसिले में है। 11 नंबर हदीस में आयशा रजी अल्लाह अन्हा कौन है? ये नबी की चहेती बीवी है। और ये खुद बयान कर रही हैं कि मा खुय्यर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन अमरीन, अल्लाह के रसूल के सामने दो चीजों में से किसी एक चीज को इख्तियार करने के लिए मौका दिया गया, इख्तियार करने का ऑप्शन दिया गया, तो अल्लाह के रसूल उन दोनों चीजों में से अखद ऐसरहुमा, हुमा यानी उन दोनों में से जो सबसे आसान होता, सबसे जो आसान होता उन्हीं को इख्तियार करते थे। समझ रहे ना? मा लम यकुन फी इस्मन, इल्ला के दो चीजों में से इख्तियार करने की सूरत में कोई गुनाह का काम न हो, दो चीजों के दरमियान इख्तियार किए गए तो उनमें से जो सबसे आसान चीज को इख्तियार करते, इस शर्त के साथ कि वो गुनाह का काम न हो। अगर मिसाल ले गुनाह का काम हो और कहे कि हाँ ये गुनाह है और ये नेकी है, तो उसमें से दोनों में से तो नेकी ही को इख्तियार करना है। लेकिन होता ये था दोनों के दोनों जायज चीज होती, गुनाह का काम नहीं होता। और उन दोनों में से जो आसान चीज होती वो आसान को इख्तियार करते। समझ रहे हैं? फ़इन कान इस्मन, लेकिन अगर कोई दो चीज अगर सामने आए कि ये एक गलत है एक सही है और ये गुनाह है इसमें अज्र है, तो गुनाह के कामों में नबी सबसे ज्यादा दूर रहने वाले थे। इससे ये हमको समझ में आता है कि हमें भी अगर कहीं भी दो इख्तियार करने वाली चीज मिले तो आसान चीजों को इख्तियार करें और बुराइयों से कोसों दूर रहें, क्योंकि नबी सबसे ज्यादा दूर रहने वाले थे। और ये भी हुआ कि नबी की जिंदगी या नबी की सुन्नत, नबी का नमूना यह है कि नबी ने अपने नफ्स के लिए किसी से इंतकाम नहीं लिया। अगर किसी ने उनके साथ बदसलूकी किया तो वो बदसलूकी नहीं किए, किसी ने गाली दिया तो उनको गाली भी नहीं दिए, किसी ने मारा पीटा तो उनको जाके उलट के मारना पीटना और इंतकाम लेने का ये जज्बा नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हाँ, ये अगर अल्लाह की हुर्मत यानी अल्लाह ने जिन चीजों को हराम करार दिया है और लोग उन हराम चीजों का इर्तिकाब करते, हराम चीजों को अंजाम देते, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अल्लाह के लिए इंतकाम लेते। क्या मतलब? कि अल्लाह ने हराम करार दिया था, तुमने क्यों किया है, अल्लाह ने जो सजा उस पर मुकर्रर किया है उस सजा को वो नाफिज करते, इम्प्लीमेंट करते, उस सजा को नाफिज करते थे। जैसे कि चोरी करे तो हाथ को काटना है, ये अल्लाह के रसूल अगर किसी को हाथ काटा या किसी पे कोड़े पड़ता है तो ये अपने जाती इंतकाम के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के हराम करदा चीजों का इर्तिकाब किया, इसलिए वहां इंतकाम लेते। तो ये माफी और दरगुजर समझ में आता है कि अल्लाह के रसूल ने कभी भी इंतकाम नहीं लिया। इस लफ्ज से निकलता है कि माफी और दरगुजर। आप भी अपनी जिंदगी में आपके साथ कोई भी ऐसा मौका आ जाए और कोई आपके साथ बदसलूकी करे, आपके साथ गाली गलौज करे, आपके किसी तरह आपके साथ नाजेबा हरकत करे, तो उस वक्त में आप चाहें तो उनसे जो मारा आप भी मार सकते हैं, वो गाली दिया आप भी गाली दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने मारा तो हम भी मारें,
بلکہ انہیں معاف کر دیں اور انہیں انتقام نہ لیں، تو یہ بڑکپن ہے آپ کے اندر۔ اور جو کبھی آپ اس معافی کا درگزر کا مزہ اور مٹھاس اور اس کا جو ہے نتیجہ کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو زندگی میں کبھی بھی آپ کے عمر کے کسی حصے میں، اپنے گھر میں، گھر سے باہر، رشتہ دار میں، کہیں بھی آپ کے ساتھ ہو، تو آپ انتقام نہ لیں، معاف کریں، تو دیکھیے آپ کو دل میں سکون، کتنا سرور، کتنی خوشی ملتی ہے کہ میں چاہتا تھا میں بھی انتقام لے سکتی تھی، لیکن جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا۔ تو یہ جو ہے معافی اور درگزر کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مقتدا، ہمارے جو نمونہ، ہمارے جو آئیڈیل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی شیخ، یہ کیا مطلب ہے اس میں اخذ ایسرہما، آسان چیز اختیار کرتے مطلب؟ آسان چیز ہے مطلب کوئی بھی چیز اگر دنیا میں پیش آئے تو آپ اس میں سے جو سب سے آسان چیز ہے اس کو اختیار کرتے تھے۔ کوئی بھی مسائل آ جائیں، اخذ ایسرہما ما لم یکن اسمن، اگر دو چیز میں کہہ دے کہ آپ کو مثال کے طور پہ ایک کام ہے مشقت والا اور ایک ہے آسانی والا، جو آسانی ہے اس کو اختیار کر لیجئے۔ جیسے ایک مثال ہے کہ نماز جو ہے بیمار کے حالت میں، آپ مان لیجئے شریعت نے کہا کہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ایک ہے جو کھڑے کا ہو کر کے پڑھنے کا حکم ہے، تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے کا بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنی اس جگہ پہ کس چیز کو اختیار کریں گے؟ جو سب سے آسان ہے اس کو اختیار کریں گے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو حرام ہے، لیکن یہ ہوگا نا کہ آپ اپنے جسم کے اوپر رحم نہیں کریں گے۔ آپ کا جسم تھکا ہوا ہے، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھنا دل کر رہا ہے، لیکن زبردستی کریں نہیں ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ تو جب دو چیز کا اختیار ہو تو اس میں آسان چیزوں کو اختیار کرنا یہ اصل کہا گیا ہے۔ جی شیخ، سمجھ آئے؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور مثال دے کر سمجھا دوں کہ آپ جو ہے کہیں مکہ مدینہ جا رہے ہیں، یا کہیں آپ اپنے نانا ننیال کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اور یا دلی ممبئی جا رہے ہیں۔ اب رمضان کا دن ہے، رمضان میں روزہ رکھنا تو فرض ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر کہا کہ مطلب روزہ رمضان کا دن چل رہا ہے تو رمضان میں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن کہاں مسافر ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ نہ، ہم ہر حال میں چاہے سفر بھی کریں چاہے گھر میں رہے، ہم روزہ رمضان کا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب دو چیز ہے، دونوں میں سے آسان ہے، چھوڑنا آسان ہے، رکھنا یہ سخت ہے، لیکن دونوں میں سے آسان چیز کیا ہے؟ کہ سفر میں جائیے گا، کہیں اتار چڑھاؤ، دوڑ دھوپ، بھاگ، آواز لگانا، بیگ اٹھانا، اس میں آپ کو بھوک پیاس زیادہ لگ سکتی ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ دونوں چیز دیا، اس میں سے آسان کام یہ ہے کہ سفر میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، لیکن اس روزے کی قضا آپ دوسرے رمضان کے بعد گزار سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں آسان کون سا لگ رہا ہے آپ کو؟ سفر میں روزہ رکھنا آسان ہے یا روزہ توڑنا کھولنا آسان ہے؟ کھولنا آسان ہے۔ آسان ہے ہی نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ مشقت جی کوئی بھی چیز اللہ کے رسول کو اختیار دیا گیا، اس میں آسان چیزوں کو اختیار کرتے تھے، تاکہ آپ اپنے نفس پہ، آپ اپنے جان پہ، اپنے جسم پہ، اپنے بدن پہ کیوں ظلم کیجیے گا؟ لیکن اگر طاقت ہے جی شیخ، رکھیے، کوئی حرج نہیں، منع بھی نہیں ہے، لیکن دونوں میں سے جو آسان ہو آسان چیز اختیار کرے۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے آپ کا سوال یہ اختیار تھا، کرنے کی صورت موضوع میں سے کوئی تھوڑا سا گناہ کا کام مختلف سوال۔ ہے۔ بولیے۔ قدر کا حکم ہے نماز کا سفر آپ کی آواز بہت دھیمی آواز آ رہی ہے، اور نیٹ ورک آپ کا صحیح نہیں ہے، لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی ہے۔ ایک قصر کا حکم ہے نا سفر میں، تو نماز اگر میں کوئی نماز، پوری ہاں نماز پڑھنا تیسری، چاہے؟ ہاں تیسری مثال ہے کہ سفر میں جو ہے نماز آپ جو ہے پورے بھی پڑھ سکتے ہیں اور قصر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسافر کے لیے ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے، نبی نے، کہ وہ قصر کرے، 4 رکعت کی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو حرام ہے؟ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن کہا کہ مسافر کے لیے بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھے تاکہ جسم کو نہ تھکائیں، وہ سفر کی حالت میں ہے۔ تو اب جو ہے کہ آپ کو سفر بھی ہے اور قصر بھی ہے، یعنی پورے پڑھنا بھی ہے اور قصر بھی ہے، تو اب اس میں سے آسان کون سا ہے؟ آسان چیز کو نہیں اختیار کریں گے؟ تو یہ جی شیخ، اور بہت ساری مثالیں غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یعنی ہونا یہ چاہے زندگی میں کہ آسان اختیار کرتے وقت اس میں کوئی طرح کا گناہ کا کام نہ ہو،
یہ نہ سوچے کہ ہاں نماز پڑھنا بھی ہے چھوڑنا بھی ہے، چلو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس میں کہ ہم کو اٹھا بیٹھی کرنا ہی ہاں نہیں پڑے گا، تو یہ گناہ کا کام نہ ہو، یا کوئی بھی اور بھی دیگر چیزوں اچھا کے اختیار کرنے میں وہ گناہ کا کام نہ ہو، بلکہ گناہ کا کام سے تو نبی سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ دیگر سب لوگ خاموش ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ جی استاد، ارشید، جی استاد۔ اسرا، جی استاد۔ فردوس، جی نرگس، استاد سمجھ میں آ گیا، الحمدللہ۔ ساحل، سمیہ، سب لوگ زندہ دل ہیں نا؟ سب لوگ نشیط ہیں؟ سب لوگ جی آن جی ہے تو بولیے، جب ہی پوچھوں اس کو فوراً جواب دیجیے تاکہ لگے کہ ہاں واقعی آپ سن رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہاں جی آن ہو گئے روٹی بنا رہے ہیں گھر میں، دو کام کر رہے جی ہیں۔ استاد، جی جی جی۔ آگے بڑھوں؟ جی شیخ۔ جی استاد۔ چلیے، جی استاد۔ تو دیکھیے اس میں راوی کا تعارف عائشہ بنت ابی بکر معلوم ہے، حدیث کا اجمالی، اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے۔ دلیل موجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ شریعت میں حکم ہے کہ دین اسلام بہت ہی آسان دین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہاں ہمارے رسول کو جب بھی جو اختیار دیا گیا دو چیزوں میں، تو سب سے آسان چیز کو اختیار کیا، یعنی اسلام ہمارا نبی کہتا ہے کہ آسان چیز کو اختیار کرو اور سختی کے راستے کو چھوڑو۔ اس لیے جو ہے نا دوسری جگہ جو ہے دوسرے مستویٰ میں نے پڑھایا کہ کہا انما بعثتم مؤثرین، کہ کہا کہ معاملات کو آسان کرنے والے بنا کے پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی نہ کرو، سمجھے؟ بشروا ولا تنفروا، کہا کہ خوشخبری والی باتیں کرو، نفرت دلانے والی باتیں نہ کرو۔ تو اس میں تسامح یعنی عفو درگزر کو مقام بلند حاصل ہے۔ نیز یہ کہ اس حدیث پہ یہ بھی دلیل ہے کہ جب بھی پیارے نبی کو امور دنیا میں سے یعنی دنیاوی معاملات میں سے دو چیزوں کے درمیان کوئی بھی چیز کہا اختیار کرنے، تو آپ ان میں سے جو سب سے سہل اور آسان تر چیز تھی ان کو اپنایا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آسان چیز اختیار کرنے پر کسی حرام نہ پایا جائے، حرام کام نہ ہو، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ کے رسول رشد و بھلائی کی چیز کو اپناتے اور حرام راستے کو چھوڑ دیتے۔ اس حدیث میں یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے اپنے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم و زیادتی کسی نے بھی کیا تو کسی سے بدلہ نہیں لیے، انتقام نہیں لیے، جیسا کہ آپ نے اس اعرابی جو ہے دیہاتی آدمی کو معاف کر دیا جب وہ دیہاتی نے آ کر کے آپ پر مارنے کے لیے تروال بلند کیا، لگ رہا تھا آپ قتل کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا وہ، اور ان سے پوچھا کہ میں یمنعک منی، کہا کہ آج تمہیں کون بچا سکتا اے محمد؟ بڑے گستاخ تھا، جاہل تھا، دیہاتی تھا، نبی کے مقام کو جانتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بڑے اطمینان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں بچانے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہ لفظ سنا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور وہ تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اگر چاہتے تو اس سے تو کر دیتے ٹکڑا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اسی طرح اس شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اتنی شدت سے کھینچی۔ ایک ایسا بھی بدتمیز آدمی آیا کہ نبی کو اپنی چادر کپڑے گردن میں لپیٹ کر کے اور کس کے کھینچنے لگے، بدسلوکی بدتمیزی کرنے لگے، آپ کے گلے اور کندھے پر اس کی شدت سے رگڑ سے نشان پڑ گیا، اتنا کس کے کھینچا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتقام نہیں لیا، انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ جتنے واقعات نبی کے ساتھ ہوئے ہیں جس میں اللہ کے رسول نے عفو درگزر کے سلسلے میں ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین آئیڈیل نمونہ ہے، لیکن آج ہمارے گاؤں میں اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے میں اللہ اکبر، چاہے ہمارے مرد ہو یا عورتیں، اگر مرد کو کسی نے کہہ دیا کہا تم سے میں کم ہوں، آج تمہارے 3 بیٹا ہمارے 5 بیٹا ہے، تم رکشا چلاتے ہو، ہم تو مرسڈیز میں گھومتے ہیں، اگر کچھ کہہ دیا معاف کرنے کا کوئی معاملہ ہی ختم۔ اگر کسی عورت سے کسی نے گالی دے دیا تو وہ ایک گالی دیا تو وہ پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، اس کو 10 گالی دیتی ہے، وہ کہتی ہے میں تمہارے بھائی کو، تو وہ کہتی ہے تمہارے باپ کو، اور پورے خاندان تک کو جو ہے کہ سیکنڈ میں پورے گردان دیتی ہے۔ یہ دیکھیے نبی کا طریقہ کہ کسی نے برا بھلا کہا، اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ کسی نے گالی بھی تو اس کے لیے دعائیں دی۔ اللہ اکبر، یہ مثال کہاں مل سکتا ہے؟ اور صحیح بات ہے کہ آدمی غصہ کو پی لے تو یہ سب سے بڑا کام ہے اور سب سے بڑا نام ہے، سب سے بڑا اجر ہے اور سب سے صحت مندی کی علامت ہے، لیکن کوئی غصے سے برین پھٹتا ہے، کسی کو برین ہیمریج ہوتا ہے، بلڈ پریشر بڑھتا ہے، تو آدمی کو صبر و تحمل والا ہونا چاہیے
اور اپنے سامنے لوگوں کو معاف اگر کر دیجئے تو اس دن دیکھیے آپ کو کتنی شانتی اور سکون ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ہے دلیل. البتہ اللہ کے حقوق میں کوئی ایک منٹ کے لیے اللہ کے رسول برداشت نہیں کرتے تھے. پہلے کے حدیث سے واضح ہوتا ہے اور بتلاتا ہے کہ دین اسلام سراپا آسان اور معافی کا دین ہے، بشرطے اس میں کہیں گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو. دوسرے نمبر پہ عفو درگزر اور تسامح مسلمانوں کے اندر آپسی میل و محبت، الفت اور ہمدلی اور بھائی چارگی کو واضح دلیل ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عفو درگزر اور ان کے صبر و ضبط میں ہمیں ان کی اقتداء کرنی چاہیے، جیسے نبی نے معاف کر دیا. جو مسلم عفو درگزر سے کام لیتا ہے، یعنی اپنے اوپر جو بھی کوئی ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس سے اجر عظیم سے نوازے گا. بتائیے، دنیا میں آپ کو تو لگے گا ارے تم اس سے کم تر ہو، جاؤ لاٹھی مارو گردن، تم کو تم سے کم تر ہے، تم کو فلاں لڑکی نے گالی دیا، تم کیسے سہ لیے، تمہارے ماں باپ کو گالی دیا. برداشت اگر کر لیا آپ نے تو سمجھیے بہت بڑا اجر کا کام ہوگا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ہے. عفو درگزر بندوں کے اپنے خاص حقوق کے اندر ہے، اللہ کے حقوق کے اندر کوئی عفو درگزر نہیں ہونا چاہیے. عفو درگزر کسی کمزوری اور عاجزی و بے بسی کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ اللہ کے نزدیک اجر عظیم کے حصول کی خاطر ہو. دین کے اندر کسی منکر یعنی غیر شرعی چیز کو دیکھ کر اس پر انسان خاموش اختیار نہ کرے، چپ نہ رہے، یہ عفو درگزر اور تسامح میں داخل نہیں ہے. چلیے پڑھیے، کون پڑھنا چاہ رہی تھی؟ حدیث نمبر 12. اور فاسٹ میں پڑھیے، ٹائم بہت کم ہے اور ہم کو آج ختم کرنا ہے. السلام علیکم استاد. جی انسان پر دوستوں کی صحبت کا اثر. انسان پر دوستوں کی صحبت کا اثر. حدیث جی نمبر 12. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مثل الجلس صالح وسوء كحامل مسك ونافخ الكير فحابل مسك إما أن يهزك وإما أن يهزك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. ماشاءاللہ، بخاری. بہت اچھا، بہت اچھا. حدیث پڑھیے جی. یاسمین بانو پڑھیے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی. تأثیر الاصدقاء علی الانسان، انسان پر دوستوں کی صحبت کا اثر. حدیث نمبر 12. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. رواہ البخاری. حدیث نمبر چلیے 5330. عالیہ شیخ آپ پڑھ چکے ہیں نا؟ نہیں شیخ نہیں پڑھی. چلیے پڑھیے، جلدی پڑھیے. تأثیر الاصدقاء علی الانسان، انسانوں پر دوستوں کی صحبت کا اثر. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبا ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثا. رواه بخاری برقم 5330. ماشاء اللہ. تنویر تبسم پڑھیے. حدیث پڑھے ترجمہ آپ کو کرنا جو کیا؟ پڑھنا ہے حدیث پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، جلدی پڑھیے. حدیث پڑھیے گا تو اچھی بات ہے. دیکھیے ماشاءاللہ جو سبوں نے تینوں نے کتنا نہیں ابھی بہترین پڑھے انداز. ابھی میں پہلے میں ہی پڑھی تھی. اچھا پڑھ چکے ہیں تب خلاص. اب ہاتھ نیچا کر لیے. ہم سوچے کہ جو ہاتھ اٹھائے ہیں اتنے. سائمہ شیخ پڑھیے. جی استاد ہم ترجمہ پڑھنے تھے. چلیے بسم اللہ ابھی آپ نے الرحمن پڑھا ہے کہ الرحیم. جو سب سے آسان چیز ہے اختیار کرنا چاہیے. چلیے جلدی پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک ساتھی کی اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کس
कस्तूरी कस्तूरी उठाने वाला और आग की बेड़ी भट्टी, आग की भट्टी धोकने वाला, आग की भट्टी धोकने वाला, धोकने वाला और चुनांचा कस्तूरी उठाने वाला या तुझे किस कस्तूरी या तुझे कस्तूरी या दे तुझे देगा, कस्तूरी दे देगा या खुद इससे उससे खरीद खरीद लेगा लेगा। या उसे खरीद लेगा। ये दोनों सूरतें ना हो तो तब भी ये कि उससे पाकीज़ा खुशबू ले लेगा और भट्टी धोकने बांटेगा, खुशबू बांट लेगा और भट्टी धोकने वाला तो तेरे कपड़े जला देगा या फिर तू इससे बदबूदार पाएगा। वो पाएगा। ठीक है, रावी का तारुफ अल्लाह जज़ाय खैर दे, काफी है माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने। इसके अलावा कोई आप पढ़ना चाहती हैं? नहीं तो जो फास्ट पढ़ना चाहती हैं वो उसको पढ़ें, और नहीं तो सुने। देखिए ये आज की हदीस जो है बहुत इंपोर्टेंट हदीस है, सब लोग सुन रहे हैं? अगर सब लोग सुन रहे हैं तो सब लोग एक बार में एक ही बार में बोलिए जी। सब लोग सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। सुनते हैं उस्ताद। माशाल्लाह। चलिए, ये हदीस ऐसी है कि आप इनको अपने हथेली में, आप अपने वर्का में, आप अपने दिमागों में जहां चाहे लिख करके रख लीजिए, और इसी से पूरी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, ये जमानत है। क्या कह रहे हैं कि इंसान पर दोस्तों की सोहबत का असर, ये उन्वान डाला है। अभी मूसा अशअरी सहाबी ये कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और इस हदीस का तर्जमा रट लीजिए अल्फाज दर अल्फाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्नमा मसलुल जलीसी सालिह, कहा कि नेक साथी की और बुरे साथी की, यानी मसलो जलीसी साले, ये नेक साथी की, वसुए यानी बुरे साथी की, यानी नेक साथी की और बुरे साथी की मिसाल दिया हदीस में। कहा कि नेक साथी वैसा ही है जैसे कि कस्तूरी उठाने वाला, हामिल मिस्क, खुशबू बेचने वाला, गोया खुशबू बेचने वाला नेक साथी की मिसाल है। और जो है बुरे साथी की मिसाल भट्टी धूकने वाले की तरह है। नेक अगर साथी खुशबू बेचने वाला है तो खुशबू बेचने वाले के साथ जब रहिएगा आप लोग, तो या तो उनसे खरीद लीजिएगा कुछ, तो खरीदिएगा तो क्या खरीदिएगा? अच्छी चीज खरीदिएगा ना, कि मतलब माशाल्लाह खुशबू जिस्म को और रूह को, इंसान को खुशी मिलती है। और अगर नहीं है पैसा तो उनके साथ रहने से क्या होगा? फ्री में आपको खुशबू मिल जाएगी, सूंघने में पैसा तो नहीं लगेगा ना, कि पैसा लगेगा? आप लोग बोलिए। नहीं लगेगा। तो कह रहा है कि नेक लोगों, नेक साथी, नेक दोस्त, नेक सहेली की ये खुशबू बेचने वाले की तरह है कि अगर नेक लोगों के साथ में रहेंगे तो नेक ही वाली बात, नेकी वाली सोच, नेकी वाली किरदार, गुफ्तार, हर कुछ सीखेंगे उससे। समझ रहे कि नहीं? और उनसे अच्छी ही चीज हासिल करेंगे। लेकिन बुरे लोगों की सोहबत में रहेंगे, बुरी लड़की के साथ रहेंगे, जिनके अखलाक दुरुस्त नहीं, जिसकी अंदाज और किरदार, गुफ्तार सारे दीनदारी में कमजोर है, ऐसे लोगों की लड़कियों के साथ रहेंगे तो गोया कि ऐसी मिसाल है कि आप किसी भट्ठी को फूंकने वाला, और भट्ठी आजकल नजर नहीं आता है, सोनार के सोने दुकान में जाएंगे तो कहीं नजर आ जाएगा, वरना पहले देहात में हुआ करता था, लोग करछुल और हंसुआ या कोदाली या कुल्हाड़ी कुछ बनाता था, तो लोहार जो है, और अभी भी लोहार है कहीं कहीं, तो उस वक्त में क्या करता है, लोहे को भट्टी में डाल के उसको गर्म करता है, और फिर निकाल करके मार पीटना करके उसको चौड़ा करके अपना साइज बनाता है। तो उनके भट्टी वालों के पास रहिएगा तो कभी लोहा गर्म करने के लिए कोयला डालता है, फूंकता है मशीन से, कभी कभी हाथ से, कभी किसी बांसुरी से। जब कस के फूंकेगा तो वो हो सकता है चिंगारी उड़ करे आपके जिस्म पे चले, आपके सूट को, समीज सुरवाल को जो है जला दे, है कि नहीं? और अगर नहीं होगा तो उसमें से जो बदबू आएगी, बदबू ही आपको मिलेगी। तो देखिए, नेक लोगों की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है, और बुरी दोस्त की मिसाल गोया के भट्टी फूंकने वाले की तरह है। या तो आपके कपड़े जला देगा, आप अपने बुरे अखलाक के जरिए आपके अखलाक को खराब कर देगा,
اپنی بے دینی کردار کے ذریعے آپ کو بھی بے دین بنا دے گی. اور اگر ان کے برے اخلاق سے آپ متاثر ہو کر کے آپ کی بھی دنیا خراب. اور جیسے بھٹی والے کے پاس رہیے گا تو وہ پھونکے گا تو یا تو چنگاری اڑ کر کے آپ کے کپڑے جلا دیں گے, نہیں تو ان سے بدبو ملے گی. تو یہ آج دنیا میں دیکھ لیجئے کہ کون آپ کی ساتھی. ایک جگہ اور بھی کہا یعرف القرین عن قرینہ, کہ کہا کہ دوست کو, کسی انسان کو ان کے دوست کے ذریعے پرکھا جاتا ہے. کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو, آپ کہیے گا ہاں نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں, کسی کو پوچھنے جائے تو خراب لگ جائے گا. لیکن اس کو دیکھیے تاڑ کر کے یہ کیسی لڑکی کے ساتھ رہتی ہے, ان کے دوست لوگ کیسے ہیں. اگر وہ نمازی ہے, اچھے باپردہ ہے, اور پردے میں رہنے والی ہے, نماز کے ٹائم میں نماز کی پابندی کرتی ہے, اسکول جاتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ جاتی ہے, لڑکوں کے ساتھ نہیں جاتی, یعنی گویا کہ ان کے ساتھی سے پرکھ لیں گے یہ کیسی قسم کی ہے. تو آدمی کو یعنی کبھی بھی صحبت اچھے لوگ, اچھے سہیلی, اچھے دوست کو اختیار کرنا چاہیے, نہ کہ برے دنیا داری فلم اور جو ہے سیریل اور یہ فیس بک دنیا داری دیکھنے والی ہو, باش بدماش قسم کی. تو یہاں جو ہے نا ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر جو خوشبو بیچنے والوں کے ساتھ رہو گے تو یا تو تھوڑا سا ہدیہ دے دے گا آپ کو, یا تو خود اب سے آپ ان سے خرید لیں گے. لیکن اگر بھٹی والوں کے ساتھ رہیں گے تو یا تو اس سے بدبو ملے گی یا تو آپ کے کپڑے جلا دیں گے. آپ کیا, اس لیے آپ سوچ لیجئے کہ کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے, اور اس کو انسان کو جو ہے ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے. اور آج آپ نے حدیث رسول پڑھا ہے, آج کے بعد آپ کا ایک مرضی ہے کہ آپ کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے, کیونکہ جو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے والوں کی کیا اہمیت بتایا ہے یہ آپ کو خود معلوم ہو گیا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ نہیں, بتائیے. آج ہماری شریعت کہہ رہی ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے, برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. استاد جی فار ایگزامپل جیسا کہ کوئی ایک دوست اچھی ہے اور دوسری بری ہے, مطلب تھوڑی بہت جو بھی دین سے دور ہے, تو کیا وہ اس سے دوستی لگا کے اس کو دین کی طرف نہیں کھینچے پھر؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ واقعی ان کو ہم اپنے دین کی طرف کھینچنا ہے تو یہی تو ہمارا اسلام کہتا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ اپنی اچھائی ان کے اوپر چھوڑیے, نہ کہ ان کے بری باتوں کو, برے اخلاق کو آپ اپنے اوپر اثر ڈالیے. اگر اس نیت سے ہے تو آپ خراب سے خراب لڑکی کے پاس جا کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. آپ کا نیت ہے کہ ان کو ہم کو سدھارنا ہے, لیکن اگر نہیں سدھر رہی ہے, اپنی باز نہیں آ رہی ہے, تو پھر ان کی صحبت میں رہنا بھی نہیں ہے, نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. لیکن آپ نے کہا کہ ہاں ایک اچھی بھی ہے اور ایک تھوڑی سی بگڑی بھی ہے, تو ان کو جو سدھارنا چاہتی ہوں, تو یہ تو نیک ارادہ ہے آپ کا, کل ہو کہ وہ بھی نیک ہو جائے گی آپ کے ساتھ. تو یہ اچھی بات ہے. ہر کو جو ہے دینی تعلیم دیجیے اور یہ حدیث سنائیے, برے لوگوں کی صحبت سے دور رہے, کیونکہ صحبت کا انوائرمنٹ کا اثر بہت اثر پڑتا ہے انسان کے اوپر. سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے ہیں جی حدیث شریف جزاک کے اللہ اندر خیر. نہایت واضح دلیل اور ثبوت موجود ہے کہ نیک صالح اور اخلاق کریمانہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان کی صحبت کا آدمی کی سعادت اور شریف بننے میں بڑا زبردست اثر پڑتا ہے. اور ہر ساتھی اپنے ساتھی کی پیروی کرتا ہے, اور اس کے برعکس گھٹیا اخلاق والوں اور والی, برے کردار والوں یا والی کی صحبت انسان کو بدبخت, کمینہ صفت انسان بننے میں اہم رول ادا کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مثالوں کو بڑی وضاحت, بڑے ایکسپلینیشن کے ساتھ بیان کر کے ہر ایک کی حقیقت حال سے اپنی امت کو بتا دیا ہے. اب آپ کے سامنے پتا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. حدیث میں اس سے مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ دین اسلام نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے کہ مسلم اپنے بچوں کو صالحین کی مجلس اور اس کو ان کی صحبت اپنانے کی تلقین کرتا ہے. آپ خود بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں. آپ کی بچی اور بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو ہمیشہ بچائیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہے. اور آج انٹرنیٹ نے تو پورے نیا ڈوبو کر کے رکھ دیا ہے پورے سمندر میں, کہ آج بدخلقی, بد اخلاقی, اور ان مسلمان عورتوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آج ویور یا ویوز ہوتا ہے, اس کو پانے کے چکر میں کس کس طرح کی ادائیں, کس طرح کے کپڑے, لباس, اور جہاں پہ نہیں ہونا چاہیے وہاں بھی آج کس دلدل میں پھنسا ہوا ہے. انسان کو روزی کمانے کے لیے اور اس کو حلال راستہ نظر نہیں آیا سوائے کہ اپنی عزت بیچے اور اپنے بے پردگی کا مظاہرہ کریں اور ویو کو بٹوریں.
اور اس دلدل میں آج مسلم قوم، مسلم بیٹیاں بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس امت کے مرد اور عورتوں کی، بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائیں۔ بہرے کہ آمین۔ انسان خیر و شر میں اپنے دوست کی صحبت سے اثر لیتا ہے، اس لیے اچھے صحبت اختیار کیجیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اپنانے پر یہاں رغبت دلایا ہے، ابھارا ہے، انکوریج کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے۔ نیک اور صالح کی صحبت کا یہ عظیم فائدہ ہے کہ من جملہ دیگر فائدوں میں سے ایک یہ بھی کہ وہ انسان کے خیر کے اندر کم سے کم کوآپریشن، تعاون، ہیلپ اور مدد کرتے ہیں، اور شر اور بری چیزوں سے ڈراتے اور روکتے ہیں۔ نیک آدمی یہ کام کیوں کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، کم سے کم نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے یہ آپ کو فوراً وہاں روک دے گا۔ اور برا ہوگا تو چلو سیریل دیکھو کوئی بات نہیں، ابھی اذانیں ہوئی ہے، 10 منٹ ابھی اقامت میں، ایک سیریل اور دیکھ لو، اور بھی دیکھ لو، اور فیس بک گھما لو، انگلی چلاتے رہو۔ تو یہ فتنے کا دور ہے۔ انسان، اس سے پہلے میں نے کہا تھا کسی کلاس میں یا آپ ہی کی کلاس میں کہ واقعی جو آج اپنی نگاہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح تعلیم دیا ہے کہ کہا من یضمنو ما بین رجلیہ ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ۔ کوئی بھی مرد عورت اسلام کا ماننے والا کوئی بھی شخص اگر کہا کہ ہمیں یہ دو بات کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت کہ تم جنت میں جاؤ گے ہی، خلاص کنفرم ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اور وہ جنت میں جانا ہی ہے، رسول نے اس کی خوشخبری سنائی ہے۔ کہا کہ میں یضمن لی ما بین لحیہ ہے، کہا دو جبروں کے بیچ، جبڑا کہتے ہیں گال سمجھ لیجئے، جو یہ منہ کا جو دوسرے دایاں بایاں حصہ ہوتا ہے، کہا دونوں کے بیچ کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ کتنی چھوٹی چیز زبان۔ ہے اور اس کے کمال دیکھ لیجئے کتنا ہے۔ پوری دنیا کو خراب کرنا، پورے معاشرے کو خراب کرنا، پورے تعلقات کو خراب کرنا۔ اگر یہ زبان صحیح ہے تو پان کھائیں گے، زبان خراب ہے تو لات اور پیر کھائیں گے۔ تو یہی چیز ہے، آج جو ہے انسان زبان کو سدھار نہیں پاتا ہے، اس وجہ سے تعلقات خراب ہوتا ہے۔ اور اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کوئی زبان کی کنٹرول کی، حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے تو میں انہیں کہوں گا خلاص تم جنت میں جاؤ گے۔ اور دوسری چیز شرط بتایا کہ ما بین رجلئی، دو رانوں کے بیچ، دو پیروں کے بیچ جو کا حصہ ہے، مرد ہو یا عورت، کہا اس کو شرمگاہ، کوئی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو بھی کہا کہ تم جنت میں جاؤ۔ لیکن آج دونوں ہی چیز میں برباد پڑے ہوئے ہیں انسان۔ تھوڑی سی چند روزہ خوبصورتی، چند روزہ جوانی کہ اس نشے میں اتنا مست ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہاں دنیا ہم ہی کو دیکھ رہی ہے اور کچھ نہیں۔ جب 40 سال کی ہوتی ہے، جب اس کا گوشت لٹکنے لگتا ہے، چہرے کے جو سارے میک اپ اب کتنوں کرو گے تو بھینسی تو نظر آئے گا، اب کہاں سے خوبصورتی نظر آئے گی؟ وہ چڑھتی جوانی میں بہت میک اپ کام کر رہا ہے، لیکن بوڑھے ہونے کے بعد تو خلاص وہ جوانی گئی، میک اپ ختم، اب جو ہے جسم کے گوشت لٹک رہے ہیں اور پھر قبر کی طرف پاؤں بڑھا۔ اس وقت کیا ہے؟ تو یہ انسان دنیا میں جب جوانی ہوتا ہے اس وقت سمجھتا ہے سب کچھ ہمارے سامنے زیرو ہے، ہمارے پاؤں تلے ہے، لیکن انسان یہ نہیں سوچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال دیا کہ زبان جس سے پورا معاشرہ، پورے تعلقات کا دار و مدار، اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری جس میں پورے معاشرے کا نیکی، پورے معاشرے کے صالح اور نیک ہونے کی اصل جڑ ہے وہ، اور اسی میں لڑکے اور لڑکی دونوں برباد ہے اور دونوں اپنی عزت کو لٹا رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو واقعی دنیا کی یہ چند روزہ چند دار کے قبر میں جانا ہے، قبر میں سونا ہے، یہ سارے سوٹ بوٹ چپل جوتے میک اپ سارے چھوڑ کر کے ایک سفید کفن میں جا کے قبر میں سونا ہے، اگر اپنے رب کو راضی کر لیے، نبی کے یہ سنت، نبی کی یہ آدیش، نبی کی انسٹرکشن، نبی کی ہدایت اور نبی کی یہ تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کر لیں، رسول کا پروانہ اور یہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن آج ہمیں زبان ہے کھلی ہوئی ہے تو بے لگام ہے، اخلاق میں دیکھو کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ تو یہ سب ساری چیزیں ہیں بہرکیف ہمیں کہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زبان، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق ارزانی بخشے، آمین یا رب العالمین۔ استاد استاد ایک سوال ہے بنیش، آپ ایک سوال لے لیجیے ہمارا۔ بولیے۔ استاد ہم سے ایک غلطی ہو گئی، مطلب انجان میں ہم نے کسی کے پیسے لکھ کے رکھے تھے، جیسے کوئی سامان لیتا تھا تو وہ ہمارے موبائل سے ریسٹارٹ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا، مطلب وہ سب مٹ گیا۔ اب وہ کتنے پیسے تھے ہمیں یاد نہیں ہے، تو کیا اس کی پیسے ہم دے سکتے ہیں؟
किसी के यहाँ से घर से आवाज आ रही है, अगर मतलब हो तो या तो उनको ऑफ कर लीजिए, ताकि पीछे से अगर लग रहा है मर्द उठ की आवाज आ रही है या घर में कोई की तरह आवाज आ रही है। सवाल करने के बाद ऑफ कर लीजिए, फिर सवाल कीजिए। सब लोग ऑफ कर लीजिए। और जिसके यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं आपने कहा कि मैं मोबाइल में रखी थी, इतना पैसा फलाना को लिया था, तो आपको देखिए, गौर कीजिए, अपने जहन पे जोर डालिए, किस मौके से लिए थे, किस लिए लिए थे। लिए थे तो आपने वहां जहां पैसा दिया होगा वहां कुछ न कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ हम फलाना चीज खरीदे थे इतनी सामान का। कोई इंसान कहे कि मैं मेकअप का सामान खरीदने दिया गया था 5 लाख का है, कोई मानेगा? वही होगा 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 1,500 का, 1,000 रुपये का, यही ना होगा। तो एक आपने जिस चीज के लिए लिया था उसको याद कीजिए कि कितने का वो सरफा, कितने का खर्च हुआ था। अगर उस अंदाज में अगर मालूम हो जाता है तो आप उससे, जब 20 का है तो जाके 22 दे दीजिए, 25 दीजिए, और उनके पास जाके कहिए कि मैं आपसे पैसा लिया था, आपको याद है? अगर वो कहता है कि नहीं हम 25 लिए थे, तो उसी का एतबार कीजिए और 25 दे दीजिए। और अगर कहीं ऐसा भी हुआ कि वो आदमी मर गया और अगर उनके रिश्तेदार, उनको लौटा दीजिए। लेकिन ये भी पता नहीं कि वो पैसा मैं किन से लिया था और किन को देना है, ये भी नहीं मालूम है। तो आप उस पैसे को समझ करके, अगर मान लीजिए याद आ रहा है 20, तो आप उसको जो है थोड़ा ज्यादा ही करके लेकर और उनके नाम से आप सदका कर दीजिए। कुरान खरीद करके दे दीजिए, यतीमों का कपड़ा खरीद के दे दीजिए, कोई पढ़ रहा है उनके ऊपर दे दीजिए, कोई बेवा है तो उनको दे दीजिए, और वो उनके तरफ से वो सदका हो जाएगा। खलास। शायद हमने उम्मीद रखे थे जैसे कि मोबाइल में लिखे थे, लेकिन ये मोबाइल चेंज करने की वजह से वो मिट गया। अब वो मिटने के बाद हमें पता नहीं वो कितने पैसे थे। मैंने कहा ना कि पैसे जैसे लिखे थे, पैसा किस लिए लिए थे, कुछ याद कीजिए, कुछ आइडिया बनाइए। नहीं आइडिया जी, है तो पैसे वाले से मतलब पूछिए कि उस्ताद जी हमने लिख रखे थे, तो वो जो दूसरों के पैसे थे हमको, हमने लिख रखे थे और दूसरों को देने हैं, तो उनके बदले हम वो पैसे दे सकते हैं, जैसे किसी के लेने में भी कमी नहीं हो और किसी के देने में भी ज्यादती नहीं हो। आप ज्यादा दे देंगे तो ये आपकी नेकी होगी, लेकिन कम देंगे तो फिर आपका मुआखजा होगा। इसलिए जो है आप उन्हें अपना, मैंने कहा ना कि एक आइडिया लीजिए कि किस काम के लिए लिए थे, जहां पे आपने खर्च किया था, उन सारी चीजों को याद रखेंगे ना कुछ जहन पे आ जाएगा कि हाँ ये मैं फला चीज खरीदी थी और लगभग इतना ही पैसा रहा होगा। तो एक अंदाजा कर लीजिए। नहीं तो साहिब मामला से पूछिए कि आपसे मैंने पैसा लिया था, कुछ याद है, आपने लिख के रखा है कितना दिया था? वो जब कह देंगे तो उसी का एतबार करके उतना दीजिए। चलें, ठीक है। जी ठीक है, जी इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। नेक और साले नोबलों से ये तो हो गया। मुस्लिम को चाहिए कि वो बुरी खसलत और बददीनी किरदार रखने वाले लोगों की सोहबत अपनाने से दूसरों को रोकें। जैसे नमाज न पढ़ने वाली हो, सिगरेट और बीड़ी पीने वाली है। अफसोस तो होता है कि मैंने पहली बार देखा किसी औरत को जो है सिगरेट पीते हुए। औज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। सिगरेट पीना इतने जो ऐब की बात है। अब मर्द खैर पीते हैं, मर्द के लिए भी ऐब की बात है, औरतें के लिए, सबों के लिए ऐब की बात है। सिगरेट पीने वाले, जुआ वगैरह खेलने वाले लोग हैं। बहरे के क्या सवाल है, बताइए आप। उस्ताद, अगर एक नफास वाली औरत है हम्म। तो उसके रमजान के रोजे छूट गए हैं, लेकिन पूरा साल गुजर गया, उसने रोजे नहीं रखे, अब दूसरा रमजान आने वाला है, तो क्या वो हम्म। पहले रमजान के रोजे रखेगी या जो उसको कज़ा हो गए हैं वो वाले रोजे उसको पहले रखने हैं? अभी रमजान है, रमजान ही फर्ज रोजा है। पहले आपको जो रमजान सामने है उस रमजान का रोजा रखिए। और ये जो है दूसरे जो छूटा हुआ है तो उसके लिए अल्लाह से माफी मांगिए, और जो कज़ा है उसको पूरा कीजिए। अल्लाह जी, गफूर रहीम है, अल्लाह बख्शने वाला है। शुक्रन उस्ताद, जज़ाकल्लाह खैर। जजाकुमुल्लाह खैर कहिए। जजाकल्लाह अपने से छोटे को कहते हैं, हम तो पता नहीं कौन छोटे हैं कौन बड़े हैं। जज़ाकल्लाह। उस्ताद आप ये बोलिए फिर से उस्ताद, जजाकल्लाह खैर या क्या बोले आप? जजाकुमुल्ला, कुमुल्ला, जजाकुमुल्ला यानी अपने से बड़े लोगों को जो है ताजीमन रेस्पेक्टफुल्ली जो है जजाकुमुल्लाहु खैरा कर, जजाकुमुल्लाहु खैरा, पूरा लगाइए खैरा, अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। हदीस नंबर 10 में जो हुआ फाहिशन और मुतफाहिशन, ये दोनों में थोड़ा सा फर्क कितने समझे, नंबर पेज है नहीं समझ में बताइए, आ रहा। हदीस नंबर। पेज नंबर 23। हदीस नंबर 10। 10। अब तो 2 मिनट रह गया है, 2 मिनट में क्या आप कहेंगे? सवाल तो बहुत अच्छा है, अगर आप इसका मतलब है पीछे से पढ़ रहे हैं आप और मुराजा कर उस्ताद, रहे हैं।
اس کو تعریف دی ہے وہیں پہ ہاں جی فاحش اور جی، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کبھی انسان کو اردو پڑھتے وقت نہ سمجھ میں آئے. سب کو پوچھیے، ہم کو جتنا پریشان کیجیے اتنا ہی خوش ہوں گے، لیکن جتنا جو خاموش رہے اتنا ہی ہم جی، ناراض ہوتے ہیں. یہاں جو مطلب ہے مطلب سے دیکھیے، زیادہ تھوڑا سی اس کی حدیث تفصیل میں دیکھے. دوسرے پیج پہ آئی 28 نمبر پہ، حدیث کا اجمالی میں حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق، حسن جیسے کہتے ہیں نا حسینہ یا حسنہ لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، تو حسن سے کہنا یا جی حسینہ کہنا، تو حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، اور خلق جو ہے جی سر. کہتے ہیں بلند اخلاق، نہیں کہتے اس کے اخلاق اچھے ہیں. تو حسن خلق یعنی بہترین پسندیدہ اخلاق والے تھے اللہ کے رسول. اس لیے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے نبی کے اخلاق کی گواہی قرآن نے دیا، اور کہا کہ آپ بلند اخلاق اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے اللہ کے رسول. آپ نہ تو قول و عمل میں فحش یعنی برے برے تھے، اور نہ ہی فحش اور گھٹیا اخلاق کو پھیلانے والے تھے. تو اب رہ گیا یہاں پہ جو ہے کہ ہاں فحش کا کس کو کہتے ہیں؟ تو فحش کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اپنی مقدار اور دائرے حدود سے باہر نکل جائے. نہیں کہتے ہیں کہ مطلب تم اپنے حد سے باہر نکل رہی ہو، اپنے کنٹرول میں رہو. تو کسی بھی چیز کو حد سے باہر نکل جائے تو وہ بدصورتی کہلاتا ہے. تو ہر وہ چیز جو اپنے مقدار اور دائرے حدود سے باہر نکل جائے، یہاں تک کہ وہ عیب اور بری اور ذلیل والی چیز سمجھی جانے لگی. کوئی بھی دیکھ لیجئے کہ جب آپ اپنے حد سے زیادہ ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو خراب مانا جاتا ہے. زیادہ انسان کھا لیتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے بتائیے؟ بدہضمی. بد ہضمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ پیٹ جی خراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جی طبیعت سر. خراب ہو جاتی ہے. تو کہتا ہے تم نے حد سے زیادہ کھا لیا، یعنی جتنا کھانے کا تھا اتنے کھاتے تو صحت مند رہتے، لیکن حد سے زیادہ کھایا تو گڑبڑ ہو گیا. تو کوئی بھی چیز ہے جو اپنے حد اور دائرے سے باہر نکل جائے اس کو عیب مانا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یہ جی قبیح اور مایوس چیز چاہے وہ بات میں ہو، عمل میں ہو، ان کے خوبی کے اندر، صفت کے اندر ہو، سارے چیز کے اندر پائی جاتی، الفحش کہتے ہیں. لیکن اگر کہے یہ فحش کے بجائے کہ فاحشن، کہے کہ ہوا رجل فاحشن، یہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ معلمہ بھی ہے، پڑھاتی بھی ہیں شاید، یاسمین بانو آپ کیا ہے، ٹیچر ہیں یا کیا ہیں؟ تو عربی کا ایک قاعدہ ہے، ایک مطلب فاعل یعنی فاعل کے وزن پہ ہو، ایک فعل کے وزن پہ ہو. جی سر. تو فاعل جو ہے اگر مان لیجیے فحش ہو گیا عیب چیز، لیکن فحش سے اگر فاحش کہیں گے تو اس کو اسم فاعل کہتے ہیں، یعنی فاعل جی مطلب جس سر. کے اندر وہ پایا جائے. تو کہہ رہے ہیں فاحش ایسا شخص جو فحش اور بری چیز کہے، بری چیز بولے، جب بات کرے بری بات کرے، وہ خرابی بات کرے، عیب والی بات کرے، تو اس کو فاحش کہتے ہیں. لیکن متفحش کہیں گے اسی فحشی سے ہے متفحش. لیکن جو ہے تفاعل متفاعل یہ سب جو ہے اگر گردان جنہوں نے عربی پڑھا ہوگا تو ایک ہوتا ہے فعل فعل فعلو، ایک ہوتا ہے فعل یفعل نصر ینصر، ایک ہوتا ہے کہ افعل یفعل افعال ہوتا ہے، ایک تفاعل جیسے تعدی کہے ہیں آپ. تو یہ سب گرامر ہے عربی کا. ایک ہی شبد ہوتا ہے جیسے روٹ ورڈ، اگر آپ لوگ انگلش بیک گراؤنڈ ہیں تو انگلش بیک گراؤنڈ میں روٹ ورڈ کہا جاتا ہے. روٹ ورڈ ہے جیسے ایک جی سر. بیوٹی ہوتا ہے، اور ایک بیوٹیفل ہوتا ہے، ایک ہوں. بیوٹیفیکیشن ہوتا ہے، ایک بیوٹی پارلر ہوتا ہے، ایک بیوٹیفل ہوتا ہے. تو دیکھیے ورڈ ایک ہی ہے، لیکن ورڈ کے جو اس کے آگے پیچھے جڑنے کی وجہ سے نام چینج ہو گیا کہ نہیں چینج ہو گیا؟ بیوٹی جی خوبصورتی کو کہیں گے، بیوٹیفل خوبصورت آدمی کو کہیں گے، بیوٹیفائی خوبصورت بنانے کو کہیں گے، بیوٹی پارلر جہاں پہ خوبصورتی اور جو ہے کہ سنگار کیا جاتا ہے وہاں کو کہیں گے، بیوٹیفل خوبصورت آدمی کو کہیں گے. تو اسی طرح فحش مانے یعنی قبیح اور عیب دار اور گھٹیا چیز. لیکن فاحش کہیں گے ایسا شخص جو بری بات، خراب بات یا گھٹیا بات کرنے والا. لیکن اسی فحش سے متفحش بھی ہے، یعنی ایسا شخص جو فحش اس لیے کہتے ہیں تاکہ اسے سن کر لوگ ہنسے، سن کر کے لوگ ہنسے. یعنی کبھی کبھی دیکھیں گپی عورت اور گپی مرد، وہ جو بھی بات بولے گا صرف دوسروں کو ہنسانے کے لیے. تو ایسے شخص جو خود جو ہے دوسروں کو ہنسانے کے لیے غلط بات کرے، غلط بات بولے، تو اس طرح کے لوگوں کو متفحش. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے، فحش چیزوں سے اور فحش بات کہہ کر کے لوگوں کو ہنسانے سے بھی دور رہتے تھے. جیسے کہ ہندوستان میں بہت سارے، پاکستان میں بہت سارے لوگوں کا نام مشہور ہے، وہ غلط سلط بات بولتے رہیں گے تاکہ خوب لوگ ہنسے.
لیکن ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض کل فاحش و متفحش، چاہے فاحش ہو یا ہنسانے کے لیے کوئی غلط بات بولے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے فاحش اور متفحش کو ناپسند کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ وقت ختم ہو گیا اور دوسرے شہر آ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین۔ پھر جزاک اللہ خیر کہا، ابھی آپ نے سکھایا میں آپ کو، اور ابھی آپ نے اپلائی نہیں کیا، میں نے کیا سکھایا؟ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب کو 5 روپیہ لگے گا جرمانہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔